बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, जुमा के रोज़ हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अहम गोशा पे गुफ्तगू करते हैं और उसके साथ साथ कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। हस्बे साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है मोहतरमा नौरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन किराम, आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम गोशा पे गुफ्तगू करते हैं हर जुमा के रोज़। मैं आपसे गुजारिश करूँगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का दिन कैसे गुजारा करते थे, उसकी तरतीब क्या होती थी और आपके मामूलात जुमतुल मुबारक के दिन क्या हुआ करते थे। आज हम सीरत के इस पहलू पे गुफ्तगू करेंगे ताकि हमें मालूम हो सके कि रसूलुल्लाह जुमा का दिन कैसे गुजारते थे और हमें आपकी पैरवी में और आपकी इत्तिबा में इसी तरीके से गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। कुरान मजीद ने सूरतुल जुमा में जुमा का ज़िक्र किया है और बताया है कि इस दिन की और इस इबादत की, नमाज की कितनी अहमियत है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जुमा के रोज़ जब तुमको बुलाया जाए नमाज के लिए तो फ़सअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ते हुए चले आओ। वज़रुल बै, और ये कारोबार को छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो, अगर जानो। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु, पस जब नमाज हो जाए तो फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, तो फिर ज़मीन में फैल जाया करो। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल को चाहो यानी तलाश करो। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और अल्लाह को बहुत याद करो ताकि तुम फ़लाह पा जाओ। अब यहाँ पे नमाज जुमा की फ़र्ज़ियत का बयान भी है और हमें बताया गया है कि जब वक्त हो जुमा का तो फिर कारोबार छोड़ देना चाहिए, दुकानें बंद कर देनी चाहिए और फिर हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर की तरफ रवां दवा हो जाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का दिन ख़ास तौर पर, वैसे तो आप हर रोज़ ही अल्लाह की राह में ख़र्च करते थे, लेकिन जुमा के रोज़ नेकी के काम में आप इजाफ़ा फरमाया करते थे। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन इस बात को बयान करते हैं कि ख़र्च करना, सखावत करना और ग़ुलामों को आज़ाद करना, ये जुमा के रोज़ रसूलुल्लाह ने इसकी बड़ी फ़जीलत भी बयान फरमाई थी और हमारा ये मामूल था कि हम हर जुमे ग़ुलामों को आज़ाद किया करते थे। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहते थे। जैसे कुरान मजीद ने कहा कि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कि अल्लाह को कसरत से याद किया करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। आप जानते हैं कि सूरतुल कहफ़ की तिलावत भी की जाती है और इसकी बड़ी फ़जीलत बयान की जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल कहफ़ पढ़ने की अपने सहाबा को, मुसलमानों को आपने तालीम फ़रमाई। उसकी वजह जो समझ आती है वो ये है कि चूँकि सूरतुल कहफ़ में असहाब कहफ़ का भी ज़िक्र है और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा और ख़िज़र की जो मुलाकात है उसका भी बयान है, ज़ुल्क़रनैन का वाक़या भी है और दो बाग़ वाले उनका भी बयान सूरतुल कहफ़ में है। तो लिहाजा रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा को पढ़ने की जुमा के रोज़ इसकी तलक़ीन इसलिए फ़रमाई थी ताकि सहाबा को मालूम हो कि जो लोग अल्लाह की राह में मुश्किलात और मसाइब को बर्दाश्त करते हैं और कबूल करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सब्र के नतीजे में उनको कामयाबी और उनको कामरानी दुनिया और आखिरत में अता करता है। अब इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो जब जुमा से पहले जो कपड़े साफ़ सुथरे जिस तरह मुसलमानों को मुयस्सर हों तो रसूलुल्लाह की सीरत और आपकी पैरवी में वो साफ़ सुथरे कपड़े उनको पहनने चाहिए। यानी अगर कोई शख्स नया सूट पहन सकता है तो वो नया लिबास भी ज़ेब तन करे, अगर नहीं तो कम अज़ कम ये है कि जुमा के रोज़ नए लिबास, लेकिन उससे पहले नहाना, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप ख़ास तौर पर जुमा के रोज़ आप गुस्ल फरमाया करते थे और जो भी फिर लिबास मुयस्सर आता तो रसूलुल्लाह फिर वो लिबास आप
پہنا کرتے تھے۔ تو یہ آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اسی بات کی تلقین فرمائی۔ غسل کی اس لیے تلقین فرمائی کہ چونکہ عرب کے معاشرے میں پانی کی کمی ہوا کرتی تھی، اور یہ جمعے کا ہی ایک دن ایسا تھا کہ جس کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور مسلمان جمعہ کے روز آپس میں اکٹھے بھی ہوتے ہیں اور ایک بڑا اجتماع بن جاتا ہے۔ تو وہاں پر یہ فرمایا کہ بھئی نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر آؤ اور نماز جمعہ کو تم ادا کرو۔ یعنی اس طرح رسول اللہ کا کوئی عمل ہے، آپ کا کوئی طریقہ ہے، کوئی سنت ہے، اس پر اگر مسلمان چلتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے تو اس کا اپنا اجر اور اپنا ثواب اور اس کی اپنی اہمیت ہے۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کو اسی بات کی تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں مال اور دولت سے نوازا ہے تو پھر اس کے احسان کا اظہار کرو۔ وہ اظہار یعنی لباس کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، جوتوں کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، خوراک کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، سواری اور رہائش کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو اسی بات کی تلقین فرمائی کہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آپ جلدی یعنی پہنچا کرتے تھے، اور اپنے مسلمانوں کو بھی اسی بات کی تلقین فرمائی۔ یہ جو ہمارے ہاں ماحول ہے کہ ہم جب گفتگو ہو جاتی ہے، خطبہ ہو جاتا ہے، تو ہم بہت مشکل سے ہم مسجد میں پہنچتے ہیں، اور کبھی پہلی رکعت میں پہنچ گئے، کبھی دوسری رکعت میں پہنچ گئے، کبھی اتحیات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں خاص طور پر اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، اور مسجد میں پہنچیں، وہاں پر ہم نوافل ادا کر سکتے ہیں، وہاں پر ہم قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، ہم وہاں پر خطبہ خطیب کا سنیں گے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بیان کرتا ہے، کچھ معاشرت کے حوالے سے مسائل کو بیان کرتا ہے، کچھ ازدواجی زندگی کے بارے میں، کچھ کاروبار تجارت کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت سے پہلے مسجد میں پہنچیں اور خطبہ سنیں، اور تسلی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ ہم وہاں پر بیٹھیں، اور وہ بھگدڑ جو ہمارے ہاں نظر آتی ہے مساجد میں، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا جو گھر ہے اس کے آداب بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پر انسان کو اس انداز سے جانا چاہیے اور اس انداز سے وہاں سے رخصت ہونا چاہیے کہ جس میں یہ نظر آئے کہ یہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا ہے، اور سکون اور اطمینان کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمعہ کی جو نماز ہے، یوم الجمعہ ہے، اس کی تلقین فرمائی، اور جو شخص جمعہ کی نماز کو اہمیت نہیں دیتا اس کو وعید سنائی۔ یعنی اس پر خوشخبری ہے کہ جو جمعہ کی نماز کو اہمیت دے اور خصوصی تیاری کے ساتھ جائے تو اس کے لیے بڑی فضیلت ہے، اور جو اس کا خیال نہیں کرتا، اس کو اہمیت نہیں دیتا، تو اس کے لیے پھر وعید بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی گفتگو سے جو ہمیں تعلیم اور ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے روز ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آج کا دن جمعہ کا دن ہے، اور ہم اس طریقے سے اپنے گھر میں ایک ماحول بنائیں کہ ہمارے بچے، جیسے ہمارے ماضی میں ہوتا تھا، ہمارے بڑے ہمارے ساتھ اسی طریقے سے ہی چلتے تھے کہ جیسے ایک گھر میں سب تیاری کر رہے ہوتے ہیں، نہا دھو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آج جمعہ ہے، نماز کے لیے ہم نے جانا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جو آج ہمیں مسائل پیش آ رہے ہیں، تہذیبی اور معاشرتی مسائل، ان سے بچنے کا یہ بھی طریقہ ہے، اور ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس نہج اور اس منہج پر ہم کریں۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، بڑا خوبصورت موضوع، خاص طور پہ ہمارے ہاں جمعہ کا اہتمام تو ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی کمیاں ہوتی ہیں، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے دن کی روٹین جو ہے نا وہ ہمارے سامنے رکھی۔ سوال میں آپ کی آخری جو گفتگو کا آخری حصہ تھا اس سے متعلق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے کہا کہ جب آپ چھوٹے تھے تو جمعہ کا اہتمام ہوتا تھا، ہم نے بھی دیکھا جب ہم بچپن میں تھے تو باقاعدہ طور پہ ایک پوری، جیسے وہ کہتے ہیں نا، ایک تحریک ہوتی تھی کہ آج جمعہ کا دن ہے، تو صبح سے لے کے دوپہر تک وہ پورا پروگرام چل رہا ہوتا تھا، تیاری چل رہی ہوتی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو بڑے جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، نہ بچوں کے اندر وہ شوق ہے، نہ گھر کے اندر جو ہے نا وہ ہماری جو مائیں ہیں، خواتین ہیں، وہ اس اہتمام کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جمعہ کا اہتمام بالکل نہیں ہوتا؟
اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے مرد گھر پہ ہوا کرتے تھے اور اب وہ روزگار کے لیے یا ان کی جہاں ملازمت ہوتی ہے وہاں پر ہوتے ہیں. نہیں، روزگار تو پہلے بھی یعنی تھا. مثال کے طور پر والد ہیں خاص طور پر، وہ جاب پر ہوتے ہیں. صحیح. پہلے یہ تھا کہ چھٹی ہوا کرتی تھی جمعہ کی، جمعہ کے دن کی، ٹھیک، جس کی وجہ سے بچے بھی گھر پر اور یعنی بچوں کو اسکول سے چھٹی، کالج سے چھٹی، یونیورسٹی سے چھٹی، اور والد جو ہوتے تھے وہ گھر پر پڑے ہوا کرتے تھے. تو اس وجہ سے پھر ایک ماحول چھٹی کی وجہ سے بنا کرتا تھا کہ سارے پھر مسجد میں جا کر، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ عیدین پہ سارے اکٹھے جا کر عید کی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ اس دن چھٹی ہوتی ہے. تو جمعہ کی چھٹی ہوا کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ ماحول آپ کو نظر آتا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ چھٹی ختم ہوئی، تو جس کی وجہ سے پھر اب لوگ دکانوں پر ہوتے ہیں یا لوگ جو ہیں وہ اپنے روزگار پر، جاب پر ہوتے ہیں، ملازمت پر ہوتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی کھلی ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ پھر اس طرح کا ماحول نہیں بن پاتا. لیکن ماحول کچھ بھی ہو، لیکن قرآن مجید دیکھیے ہم پڑھتے ہیں، یہاں پر قرآن نے یہ کہا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار کو چھوڑ دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی کاروبار جو ہے وہ کھلا ہوتا تھا. لوگ کام کر رہے ہوتے تھے، کاروبار کر رہے ہوتے تھے جمعے والے دن. تو وہاں سے اٹھ کر وہ آیا کرتے تھے. وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دو. خاص طور پر بیع کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا روزگار، آپ کی جاب، آپ کی ملازمت، آپ کا کام کاج، وہ آپ چھوڑ کر آپ آئیں گے. تو لہٰذا یہ کوئی اسلامی مسئلہ نہیں ہے کہ جو میں نے بیان کیا ہے. جی ٹھیک. میں نے صرف آپ کا جو ایک سوال تھا خاندانی یا معاشرتی حوالے سے، میں نے اس کو موضوع بنایا ہے. ٹھیک. مولانا صاحب، آپ نے جمعہ کی چھٹی کی بات کی ہے، تو ہمیں یاد ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو جمعہ کی چھٹی پہ کنٹروورسی ایک ہمارے ہاں پیدا ہوئی جب یہ معاملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد بھی، اور پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بڑی تحریک چلتی ہیں کہ جمعہ کے دن چھٹی ہونی چاہیے، اور پھر کئی تحریک یہ بھی چلتی ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایام ہیں خاص، جیسے ان کی پیدائش ہوئی یا وفات ہوئی، ان ایام میں بھی چھٹی ہونی چاہیے. آپ یہ بیان کیجیے گا کہ یہ جمعہ کی چھٹی ہونا کوئی دینی فریضہ ہے؟ آپ نے مختصر اس پہ بات کی ہے ابھی. یہ کوئی دینی فریضہ ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ طور پہ چھٹی ہوتی تھی تو آج بھی ہونی چاہیے؟ یعنی اس پہ اتنی کنٹروورسی، اور علماء اس پہ کیوں جو ہے نا وہ، اگر میں لفظ بڑا بول دوں تو سیخ پا ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، اسلام میں تو چھٹی کا کوئی اس طرح کا تصور ہمیں نہیں ملتا کہ جس بنیاد پر ہم کہیں کہ چھٹی کوئی فرض ہے یا چھٹی کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے. یا نہ کرنا جو ان سے ہے وہ حرام ہے، اور کرنا یعنی چھٹی آپ نے کرنی ہے، یعنی دونوں تصور موجود نہیں. نہ کوئی فرضیت کی بات ہے، نہ اس کی حرمت کی بات ہے. ٹھیک. دونوں چیزیں. اصل چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں ثقافت، کلچر ہوتا ہے، آپ اس حساب سے اپنے خطے کے حساب سے اور اپنی معاشرت کے حساب سے اس کا فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی چھٹی کرتا ہے تو اس پر بھی ہم کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ اس نے کوئی حرام کام کیا. اگر چھٹی اس نے نہیں کرتا تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرض کا تارک ہو گیا. تو لہٰذا یہ مسائل ہوتے ہیں، یہ آپ کے حالات اور ماحول سے ان کا تعلق ہوتا ہے، آپ کے کلچر سے ہوتا ہے. آپ اس طریقے سے آپ کوئی چھٹی کر لیتے ہیں، کبھی چھٹی نہیں کرتے ہیں. دیکھیں، انسان بیمار بھی تو ہوتا ہے، چھٹی پھر بھی کرتا ہے. گھر میں کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی غمی ہو جاتی ہے، پھر بھی تو انسان چھٹی اپنی جاب سے، اپنے روزگار سے کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کو اسلام کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی کہیں پر کوئی اخلاقی خرابی یا کوئی عقیدے کا مسئلہ، کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. باقی معاملات میں انسان اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرے. جی بالکل ٹھیک ہے. جمعے کے حوالے سے یہ کہ خواتین کا ہمارے ہاں اہتمام نہیں، جبکہ ہم جب عربی ممالک میں جاتے ہیں، بلکہ یورپین کچھ کنٹریز میں بھی مطلب ایک خاص طور پہ جگہ مختص کی ہوتی ہے خواتین کے لیے. تو ہمارے ہاں یہ چیز کیوں نہیں اس پر کام ہوا ہے یا یہ توجہ نہیں کی گئی ہے تب پاکستان میں؟ اسی سے متعلق میرا بھی ایک مختصر سوال ہے کہ اگر ایک فرض ہے، یعنی یہ باہر جا کے ادا کرنا اور پوری جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اور اس میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ خواتین نہیں جائیں گی، اجتماع کے ساتھ اس کو اگر پڑھنا ضروری ہے تو پھر خواتین کو بھی اجتماع کے ساتھ ہی جا کے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے جیسے میڈم نے کہا؟ اچھا، جو عورتوں کا معاملہ ہے کہ بھئی ہمارے ہاں مسجد میں عورتیں کم پڑھتی ہیں نماز یا جاتی ہیں،
ایک تو ہمارے ہاں اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی حوصلہ افزائی ہمارے ہاں نہیں کی جاتی، لیکن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھتے ہیں، آپ کی احادیث کو ہم پڑھتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عورتیں بھی جا کر مسجد میں نماز پڑھتی تھی، یہاں تک کہ صبح کی نماز بھی مسجد میں جا کر پڑھتی تھی۔ تو ہمارے ہاں جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اس کی کوئی بھی ہمارے پاس شریعت کی کوئی سند ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم عورت کو روکیں کہ وہ گھر میں رہے اور باہر جا کر مسجد میں جا کر وہ نماز نہ پڑھے۔ اس پر کوئی بھی ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے اس بات پر روکنے پر۔ اچھا، تعلیم یہی ہے کہ عورت بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھے۔ باقی ممالک میں جس طرح عورت کو اجازت ہے، عورت آزادانہ طور پر جاتی ہے، مسجد میں نماز پڑھتی ہے، مرد بھی پڑھتے ہیں، اس طرح کا کلچر ہمارے ہاں عام بدقسمتی سے نہیں ہو سکا۔ ہمارے ہاں اس چیز کو زیادہ پذیرائی ملی، زیادہ اس کو شہرت ملی کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، عورتوں کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، یہ چیز زیادہ عام ہوئی، اور پھر اس کو ہمارے مذہبی طبقہ، علماء، ان کے فتاویٰ نے بھی اس کو زیادہ سپورٹ کیا۔ لیکن اگر ہم احادیث کو دیکھتے ہیں اور اس وقت کے کلچر کو یا ماحول کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورتیں بالکل بغیر کسی رکاوٹ کے مسجد میں جا کر نماز ادا کرتی تھیں۔ ویسے بھی 5 اگر ہمارے سب 5 اوقات کو دیکھیں ہم، اس میں تو جانا شاید فیزیبلٹی اتنی آسان نہیں ہوتی ہے خاتون کے لیے گھر کے امور کو دیکھتے ہوئے، لیکن جمعہ کے لیے تو ایٹ لیسٹ ایک آپ کچھ دنوں بعد آپ کو نکلنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو نکلا جا سکتا ہے نا؟ بالکل نکلنا چاہیے، یعنی اگر 5 وقت نماز بھی ہے تو باہر کی دنیا میں عورتیں 5 وقت بھی پڑھتی ہیں، بالکل، لیکن وہاں پر ایک ماحول بنایا گیا، یعنی مثال کے طور پر بچے ہیں تو وہ ساتھ لے جاتی ہیں، وہاں پر چھوٹی سی لائبریری بنی ہوتی ہے، ساتھ جو ہے بچوں کے انجوائے لینڈ ٹائپ جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پر کھلونے بھی ہوتے ہیں، وہ بچوں کو وہاں چھوڑ دیتی ہیں، بچے کھیلتے رہتے ہیں تو وہ نماز پڑھ لیتی ہیں خواتین۔ تو گویا کہ ہم جب آسانیاں پیدا کریں گے نا تو پھر لوگوں کی توجہ نماز کی طرف ہوگی کہ مسجد میں آ کر وہ نماز ادا کریں، پورا ایٹماسفیئر بنانا پڑے گا۔ بالکل ایٹماسفیئر آپ بناتے ہیں جو باہر کی دنیا میں جس طرح کا ہے، پھر لوگ پھر خواتین بھی آتی ہیں، پھر مرد حضرات بھی آتے ہیں۔ اور صاحب اسی سے متعلق ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے نا، اس پہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی ہے، لیکن جمعے میں خاص طور پہ میں نے سنا ہے کہ جو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک جمعہ کا دن ہی تو ہوتا ہے جس دن ہم نے آ کے جو ہے نا وہ زیادہ مسجد کے اندر ایک اہتمام کرنا ہوتا ہے، پھر جمعہ کی ادائیگی ہوتی ہے، ہفتے بعد ایک دن آتا ہے، اس دن بھی آپ بچوں کو لے آتے ہیں تو وہ بچے تنگ کرتے رہتے ہیں یہاں پہ، تو اس لیے ان بچوں کو نہ لایا کریں۔ اور کئی مساجد پر میں نے دیکھا کہ وہ بچوں کو 2 لگا بھی دیتے ہیں پیچھے سب سے آخری صف کے اندر۔ اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ رویہ ٹھیک ہے کہ بچوں کو جمعے والے دن بھی نہیں لانا چاہیے؟ یہ بالکل غیر اسلامی رویہ ہے، اس کا اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معاملہ اصل یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ اجازت دیتا ہے، اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ساتھ لائیں، اپنی فیملی کو آپ ساتھ لائیں، اس سے ان کی تربیت ہوتی ہے۔ بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے، آخر ان کو عادت بنے گی کہ وہ مسجد میں آئیں، جمعہ کے دن مسجد میں آئیں گے، دیکھیں گے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کس طرح اتنی بڑی تعداد ہزاروں میں کھڑی نماز پڑھ رہی ہے، وہ اس چیزوں سے سیکھتے ہیں بچے۔ اگر یہ کہ بچوں کو اس طرح چھوڑ کر آ جائیں جی ہم یہاں پر بڑے سکون سے نماز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اس سکون کا تقاضا نہیں کر رہا کہ جس میں بچے شامل نہ ہوں۔ اللہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ بچوں کو ساتھ شامل کریں، آپ لائیں، تاکہ وہ بھی کل بڑے ہوں گے تو ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے مومن بن کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں۔ صحیح۔ ناظرین کرام، جہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ابان صاحب، گفتگو ہو رہی ہے جمعہ کے دن کے حوالے سے، اور جو معاشرتی خرابیاں یا معاشرتی جو ایک نظریات ہمارے یہاں بنے ہوئے ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جمعہ والے دن، جمعہ کے روز روڈز بند کر دیے جاتے ہیں۔ مسجد چھوٹی ہے لیکن وہاں پہ جمعہ کی نماز بھی ہونی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پھر روڈ بند کر دیا جاتا ہے اور صفیں بچھا دی جاتی ہیں کوئی 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ پہلے، اور جو تھوڑی سی روڈ کھلی ہوتی ہے اس پہ بھی صفیں رکھ دی جاتی ہیں تاکہ وہاں پہ ٹریفک کا جو نظام ہے وہ ختم ہو جائے، ٹریفک کی روانی نہ ہو۔ اب یہ جو چیز ہے ہمارے ہاں،
वहाँ से मुसलमानों ने भी गुजरना है, गैर मुसलमानों ने भी गुजरना है, कुछ ऐसे लोग होंगे जो जल्दी जा रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स के लिए जा रहे हैं। ये जो रवैया है ये ठीक है या नहीं ठीक? और मैंने देखा कि बड़ी बड़ी मसाजिद, जो बड़े बड़े हमारे स्कॉलर्स हैं, वो जहाँ जुमा पढ़ा रहे होते हैं वहाँ पे भी ये माहौल होता है। क्या आपकी राय है इस पर? देखिए, पहली बात ये है कि आप लोगों के जो रास्ते हैं आने जाने के वो बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। ठीक, किसी भी सूरत किसी तरह भी किसी का कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी के लिए मुश्किलात पैदा करे। यानी ये इंसान का बुनियादी हक है आज़ादाना नकलो हरकत जिसको कहा जाता है कि वो आ जाए, उसके लिए रास्ते नहीं बंद किए जा सकते, एक बात। दूसरी बात ये कि जब कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर ये ज़िम्मेदारी बनती है मुतल्लिका इदारों की कि वो लोगों को मुतबादिल रास्ता बताएं, लोगों को मुतबादिल रास्ता दिखाएं। जिस तरह दुनिया में, महज़ब दुनिया में होता है कि कोई रोड बंद है, कोई ऐसी कोई मुश्किल पेश आ गई तो वो फौरी तौर पर उसका एक हंगामी इंतज़ाम करते हैं, लोगों को उसका मुतबादिल रास्ता दिया जाता है। हमारे यहाँ होता असल ये है कि सड़कों को बंद कर दिया जाता है और लोगों को ना मुतबादिल रास्ते बताए जाते हैं, ना उनके पास होते हैं। वो वहीं पर ही सड़कों में फंसे होते हैं और एम्बुलेंस हो, कोई अंदर मरीज़ हो, कोई ज़ख्मी हो, कोई मैयत हो, वो अंदर ही बंद। तो घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहती। तो ये जो रवैया ये बिल्कुल गैर अखलाकी है और गैर इस्लामी ये रवैया है। तरीक़ाकार यही है कि अगर कभी ऐसी मुश्किल पेश आती है तो उस वक्त फिर जो मुतल्लिका इदारा है, वो जो भी होगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, यूनियन है, कोई भी है या सरकारी इदारा है, उसको चाहिए कि फिर वो लोगों को गाइड करे, आसानियाँ लोगों के लिए पैदा करें। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज़ है, इसकी भी वजाहत कीजिएगा। ये जो कहा गया है वाज़रुल बई, इसका क्या मतलब है? कारोबार छोड़ देने का क्या मतलब है? कि आप ज़बरदस्ती किसी को कारोबार बंद करवाने की बात कर रहे हैं, या रियासत कारोबार बंद करवाने की बात कर रही है, या एक एथिकली एक हर शख्स का फ़र्ज़ बनता है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जैसे ही जुमे की अज़ान सुने। और ये भी बता दीजिएगा कि जुमे की कौन सी अज़ान? हमारे यहाँ दोनों अज़ानें स्पीकर में होती हैं, तो कौन सी अज़ान? अच्छा, ये जो यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। ये जो दो अज़ानें हैं, पहली अज़ान जी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी नहीं दी गई। अच्छा, सैयदना फ़ारूक आज़म, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में भी नहीं हुई पहली अज़ान जुमे की। ये अज़ान सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यानी तीसरे खलीफा के दौर में शुरू हुई। उनके दौर में शुरू हुई और उनके घर से ही अज़ान होती थी, छत से अज़ान दी जाती थी। यानी मदीने में आपका घर मौजूद था, आबादी चूँकि बढ़ चुकी थी तो लिहाजा ये पहली अज़ान इसलिए शुरू की गई ताकि लोगों को आगाह कर दिया जाए। और फिर बाद में उलमा ने और अल्लाह के नेक बंदों ने इसको कबूल किया और फिर उम्मत में ये राइज हो गई। इसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा फतवा, कोई ऐसी राय नहीं है, सारी उम्मत ने इसको कबूल किया। एक सहाबी का अमल है जो उन्होंने राइज किया अपने वक्त में, तो उसको सब ने कबूल किया। सही। और अब इस अज़ान का मकसद ये होता है कि लोगों को मालूम हो जाए कि बस नमाज का वक्त करीब है, अब तैयारी करें, अब तैयारी कर लें। तो वो फिर उस वक़्त तक तैयार होकर फिर वो मस्जिद की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, बैठते और फिर खुतबा इमाम देता है जो अरबी का खुतबा है। ठीक है। ये हमारे यहाँ जो उर्दू का खुतबा है इसका कोई तसव्वुर नहीं है, ये हमने शुरू किया। इसमें यह है कि लोगों की जो ज़ुबान है उसमें उनको मसाइल से आगाह कर दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है। तो फिर हमारे यहाँ वो जो अरबी का खुतबा है, पहला वो होता है, फिर दूसरा होता है। ये चूँकि वहाँ से राइज है शुरू से, तो लिहाजा इसको एक अलामत के तौर पर इसको ज़िंदा रखा हुआ है। वरना वो जो अरबी का खुतबा है, आपको मालूम है, उसकी लोगों को वैसे भी कोई समझ नहीं आती, लेकिन वो एक तबर्रुक कह लीजिए, उस लिहाज से उसको कायम रखा हुआ है उसको। अच्छा, अब जो आपने कहा वज़रुल बय के कारोबार को छोड़ देना, बिल्कुल ये इज्तिमाई तौर पर कुरान पाक ने जैसे इसको बयान किया, ईमान वालों से ये खिताब किया है। तो जब भी नमाज का वक्त होगा, करीब वक्त होगा, तो उस वक़्त सबको अपना कारोबार छोड़कर मस्जिद की तरफ आना होगा, जामे मस्जिद, और वहाँ आकर वो नमाज जुमा जहाँ पे इत्माम उसका किया जा रहा है उसकी। हमारे साहब, जुम्मे के हवाले से आपने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के रोज़ सखावत भी दिल खोल के करते थे। तो हमारे वतन में जुम्मे के अलावा कुछ और अय्याम भी हैं जिनमें मैं देखती हूँ कि जैसे जुमरात है, उस दिन भी लोग बहुत देने दिलाने पे तवज्जो करते हैं। कुछ लोग मंगल और बुध के दिनों को भी बड़ा ख़ास समझते हैं। इसके पीछे कोई ख़ास वजह है इन अय्याम को चुनने की? सखावत के हवाले से कोई खाना बांट रहा है, कुछ सदका खैरात कर रहे हैं। जुमरात का दिन जो है वो ख़ास तौर पर लोगों ने इस काम बड़ा ये इसके बारे में भी सुना। देखिए, इसके
پیچھے اور اس کے پس منظر میں جو بات ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ جو پیر کا دن تھا روزہ کبھی کبھی آپ اس کا اہتمام فرماتے تھے تو آپ فرماتے تھے اس لیے کہ میں آج کے دن پیدا ہوا. تو یہ شکر کے طور پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس کوئی قرآن سے یا ہمیں حدیث سے کوئی روایت ملتی ہے وہ تو ہمارے لیے ایک دلیل حجت بنتی ہے کہ ہم اس کو مانیں. باقی جو ہمارے ہاں خود خاندانی ایک روایت ہوتی ہے یا ہمیں وہ سینہ بسینہ جو علم ہمیں اپنے بزرگوں سے ملتا رہتا ہے اس کو ہم نے قرآن پر حدیث پر سنت پر ہم نے پرکھ کر اس کو دیکھنا ہے چاہے کہ اس کا کوئی ہمارے پاس ثبوت بھی ہے یا نہیں ہے. تو باقی لوگوں نے خود بہت کچھ تخلیق کر رکھا ہوتا ہے, بنایا ہوتا ہے. تو اسی طرح رسول اللہ کا جمعے کا دن تو ہمیں معلوم ہوتا ہے. جی ہاں بالکل, سید الایام کہا گیا اس دن کو. یہ بھی معلوم ہوتا ہے ہمیں جمعرات کا دن, چونکہ وہ اس کا تعلق بھی جمعے کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کو بھی کہہ دیا گیا. بدھ کا دن بھی اچھا ہے. دن تو سارے اللہ کے ہیں, یعنی پیر کا دن بھی ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کسی دن بھی کوئی اب آپ عمل کر رہے ہیں ہے تو وہ برکت والا ہی عمل, یعنی آپ خرچ کر رہے ہیں, لیکن اس کو اگر آپ کسی اور حوالے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل اور ثبوت ہونا چاہیے. صحیح. اب صاحب آپ نے عربی خطبہ کے بارے میں ابھی سوال کا جواب دیتے ہوئے گفتگو کی ہے, تو پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر عربی خطبہ ہمارے ہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آتا اور کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ امام صاحب یا جو قاری صاحب کھڑے ہوئے ہیں خطیب صاحب وہ کیا بات کر رہے ہیں, کیا ان کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں, تو پھر اس کا کیا فائدہ, اس کو ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ دیکھیے کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا باقی رکھنا وہ معاشرے کے لیے ایک یادگیری ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں, اسلامی معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے, پھر خلفاء نے خطبہ دیا تو وہ اس میں جن جن چیزوں کا ذکر کیا گیا, پھر بعد میں ہمارا جو بنو امیہ کا زمانہ آیا, بنو عباس کا زمانہ آیا, اس میں بھی یہ جو خطبہ تھا اس کو جاری رکھا گیا. تو اس کو ایک بطور آپ یادگیری کے کہہ لیجئے ایک روایت کے ہے جس کو اختیار کیا گیا ہے, لیکن اگر یہ نہ بھی ہوگا تو نماز تو جمعہ کی ہو جاتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ایک فقہی سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پوچھتے ہیں جی اگر 3 جمعے انسان ادا نہ کرے مسلمان تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ روایت بہت زیادہ لوگوں کے سامنے آتی ہے. دیکھیے نماز فرض بھی اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے تو اس کی بھی بڑی وعید ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب یہ جو جمعہ ہے یہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مثال کے طور پر کوئی برا کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں یہ علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پر کسی نے جھوٹ بولا تو کہا نفاق کی یہ علامت اس میں ہے, یہ اس نے گالم گلوچ کی نفاق کی اس میں یہ علامت ہے. یا کوئی ایسا غلط کام مثال کے طور پر کوئی زنا کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کفر والا معاملہ ہو جاتا ہے, یعنی کہ یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا. تو یہ اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہوگا تو واضح بات ہے کہ وہ نماز جمعہ پڑھے گا, فرض نماز بھی ادا کرے گا. تو اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ بھئی اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کا پھر کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں رہتا. لیکن اگر ویسے فوت ہو جاتی ہے سفر میں یا ویسے انسان سویا رہا ہے یا کوئی اور معاملہ ہو گیا تو اس پہ پھر وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا. ٹھیک. اور واضح بات ہے کہ جب ارادتاً نہیں ہے اس کا عمل تو پھر خدا کی طرف سے گرفت بھی نہیں ہے. صحیح. ہمارے صاحب ناظرین کا سوال ہے, پوچھتے ہیں سورہ یاسین پڑھنے کے کیا فائدے ہیں, مختصر بتا دیجیے. سورۃ یاسین قرآن مجید کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے, لیکن ہمارے ہاں جو اکثر جو روایات بیان کی جاتی ہیں کہ جیسے کوئی مرنے والا ہے تو اس کے لیے پڑھنا, تو اگر آپ ان احادیث کو اگر آپ دیکھیں ان روایات کو تو یہ اکثر ضعیف روایات ہوتی ہیں اور ان میں سے کئی من گھڑت بھی ہوتی ہیں. تو لہٰذا قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا یہ در حقیقت انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ خدا نے اس کے لیے کیا حکم اتارا ہے, اس کے لیے کیا ہدایت اور رہنمائی ہے. باقی قرآن مجید کو ویسے پڑھنا اس کا اپنی جگہ ایک مرتبہ ایک مقام تو ہے, لیکن یہ ہے کہ اسی ہی عمل کو اختیار کیے رکھنا اور اس کی سمجھ کی طرف نہ آنا, تو یہ بہرحال ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ یہ طریقہ کار درست. اچھا ایک اور چیز بھی ہے, کچھ لوگ وظائف کے طور پہ جیسے اکٹھی صورتیں ہوتی ہیں جن کا ڈیلی وہی مطلب ورد کیا جاتا ہے, تو ایسا عمل جو ان سا ہے وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے کہ بھئی مطلب 3-4 قرآن وظیفے کی کتاب نہیں ہے,
قرآن تو کتاب ہدایت ہے جی، اس سے رہنمائی ہمیں اور لینی اکثر ہم چاہیے، اسی پہ بات کرتے اور ہیں. یہ کہ 5 سورہ لوگ جیسے بنا جی ہاں لیتے بالکل، میرا ہیں، اشارہ اسی 6 بات سورہ کی بنا طرف. لیتے جی ہیں، ہاں 6 صورتیں اکٹھی کر لیتے ہیں. ہاں جی. تو اصل جو چیز ہے وہ قرآن مجید مکمل ہمارے پاس ہے، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی میڈم، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی ہمارے صاحب، میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی اور میرے سامنے آیات تھی حج کے حوالے سے. تو اس میں آیا ہے، آیا کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اب تقویٰ کو ہی زاد راہ کے طور پہ کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ زاد راہ کچھ بھی مطلب چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن بالخصوص التقویٰ جو ہے اس کا کیوں ذکر کیا گیا ہے حج کے حوالے سے؟ اصل یہ ہے کہ انسان کے 2 ہی یعنی صورتیں ہیں، ایک ظاہر ہے انسان کا، ایک باطن ہے. جی. قرآن مجید نے جہاں پہ ظاہر کو بیان کیا اس کے ساتھ ہی باطن کو بھی اللہ نے بیان کر دیا، تاکہ مسلمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ صرف مادیت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ روحانیت بھی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ سورۃ الاعراف میں جیسے ہم پڑھ رہے تھے کہ وہاں پر لباس کا اللہ نے ذکر کیا. اب لباس کے ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس التقویٰ ذالک خیر بھی فرمایا کہ تقویٰ کا لباس یہ بہترین لباس ہے. یعنی ہماری توجہ اس طرف دلا دی ہے کہ صرف اپنے ظاہر میں نہ گم ہو جانا، کہ مال اور دولت اور اپنے ظاہر ہی اپنی شخصیت کو زیب و زینت دینا، صرف اس کو اپنے لیے کوئی مطمع نظر اور اپنی منزل اور اپنا مقصود نہ سمجھ لینا. اصل جو ہے، جو سفر تمہارے ظاہر سے شروع ہوا ہے، اس کا اختتام تمہارے باطن پہ ہونا چاہیے. یعنی اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارو. تقویٰ کا تعلق در حقیقت آپ کے باطن کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی خدا کے تصور کے ساتھ اور خدا آگہی کے ساتھ، جسے میں کانشیسنیس آف گاڈ کہتا ہوں، اس کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں. در حقیقت اسی کو ہی تقویٰ کہا جاتا ہے. یعنی آپ 2 انسان ہیں تو معاملات آپس میں کر رہے ہیں تو تیسرا آپ خدا کو سمجھیں کہ خدا ہے بیچ میں. 3 ہیں تو چوتھا خدا ہے. آپ اکیلے بھی ہیں تو دوسرا خدا آپ کے ساتھ ہے. تو یہ جب احساس ایک انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے. اس لیے کہ دوسروں کے سامنے اگر گناہ کرتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے انسانوں کے سامنے، یہی احساس انسان کے اندر اگر اس کے باطن میں ہو اور اس کی خلوت میں ہو تو وہ پھر اپنے خدا کے سامنے بھی شرماتا ہے کہ میں کوئی گناہ کروں، یعنی خلوت میں. تو اس لیے قرآن مجید ظاہر سے سفر شروع کر کے باطن پر لاتا ہے. یعنی انسان مسلمان خاص طور پر کبھی بھی اپنے ذہن سے اس کو محو نہ کرے اور کبھی اس سے غافل نہ ہو کہ صرف میں نے ظاہر کو ہی اپنے سنوارنا اور بنانا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اللہ کہتا ہے نہیں، ظاہر بھی حصہ ہے، اسلام نے اس سے بھی تمہیں منع نہیں کیا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ظاہر کے ساتھ اپنے باطن پر بھی توجہ کرو. ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی اسی آیا کے حوالے سے، تفسیر میں یہ بھی اس طرف اشارہ بھی کیا ہے ایک مفسر صاحب نے کہ اس زاد راہ سے، یعنی جب آپ جاتے ہیں حج کے لیے، کیونکہ حج کے ساتھ ہوگی نا کوٹنگ اس کی، تو آپ مطلب دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنے اسباب کچھ لے کر چلیں، مال اسباب اس طرح کی چیزیں. تو کیا یہ اس کا یہ ریلیشن بنتا ہے اس حوالے سے بھی؟ دیکھیے، عرب میں یہ ایک روایت تھی یا طریقہ تھا یا ان کی سوچ تھی یا ان کا عقیدہ تھا. وہ یہی تھا کہ جی ہم اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں تو اللہ ہمیں دے گا. اچھا. تو لہٰذا ہمیں ساتھ کچھ لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی تردید کر دی ہے کہ بھئی سفر کرنا ہے تو دنیاوی اسباب اپنے ساتھ لے کر چلو. یہ ہرگز توقل نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے کوئی تیاری نہ کرو اور کہو کہ جی راستے میں ہمیں اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا. نہیں، اپنے گھر سے مکمل تیاری سامان کی، کھانے پینے کی یہ لے کر چلو. یہ توکل کے خلاف ہے کہ بھئی آپ خود کچھ نہ کریں اور کہیں کہ جی اللہ کر دے گا سارا کچھ، میرا تو اسی پر بھروسہ ہے. اللہ پر ہی بھروسہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق جو اسباب اور جو ذرائع تیار کرنے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے جو کوشش کرنی ہوتی ہے، وہ بندے پر لازم اور ضروری ہے. تو وہاں اسی بات کو بھی بیان کیا گیا ہے. اچھا، ایک چیز یہ کہ آپ نے ذکر کیا نا خلوت اور جلوت دونوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حاضر و ناظر ہونا ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. اب دیکھیں کئی ایسے کام ہوتے ہیں کہ انسانوں کے ڈر سے جو ہے نا وہ نہیں کرتا. وہ کیا کہے گا اگر میں اس کے سامنے یہ کر لوں گا، جبکہ
حقیقت جو کیا ہے جو خلوت میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو انسان اس چیز سے کیوں نہیں ڈرتا ہے؟ انسانوں سے ڈر کے وہ کام کرنا رک جائے گا، کچھ سچویشنز ایسی ہو جائیں گی وہ کیا کہے گا مجھے دیکھے گا تو، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اسی کی یاد دہانی ہے نا قرآن پاک میں بار بار آپ تقویٰ، کوئی صفحہ ہی قرآن کا ایسا ہوگا کہ جہاں پہ تقویٰ کا ذکر یا متقی کا یا تقویٰ کا ذکر نہ ہو، تو وہ اسی لیے ہی ذکر ہے۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ توکل کا جو تصور ہمارے یہاں ہے، جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، یہ بڑا عجیب سا تصور ہے ہمارے ہاں کہ توکل ہے اللہ تعالیٰ پہ تو خدا دے دے گا، یعنی رزق کا معاملہ ہے، آپ کے شادی کے، آپ کے ریلیشن شپ کے معاملات ہیں، تو ہم زیادہ جب فوکس کرتے ہیں توکل پہ تو ہمارے ہاں ایک خاص قسم کا کانسیپٹ بن جاتا ہے توکل کا۔ تو آپ بتائیے گا کہ یہ کانسیپٹ ہمارے ہاں کیوں بنا ہے اور اس سے کیا پھر نتائج جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، توکل لفظ ہے نا، آپ اپنے ہاں وکیل کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وکالت، وکیل، توکل، توکیل، یہ الفاظ ہمارے ہاں عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے معاملات کو کسی کے سپرد کرنا ہوتا ہے۔ جی، آپ اگر اپنا وکیل بھی آپ دیکھیں، آپ کسی کو عدالت میں اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں، اس کو اپنے معاملات سپرد کرتے ہیں، تو سپرد کرنے کا یہ مقصد تو نہیں ہوتا نا کہ بالکل ہی آپ کا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی طرف سے پوری محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مال اور دولت لگاتے ہیں، آپ پورے ثبوت، دلائل، شواہد، ہر چیز مہیا کرتے ہیں، تو لیکن آگے جو آپ کا ہوتا ہے نمائندہ، جو کام آپ نہیں کر سکتے تو آپ کسی کے سپرد کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کا اصل جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تیاری مکمل رکھتے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں نے یہ سب کچھ کر لیا، لیکن اس میں کامیابی اور کامرانی یہ تیرے سپرد ہے کہ تو مجھ کو عطا فرما۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی جہاز سے پیراشوٹ کے بغیر اگر چھلانگ لگا دے کہ جی میں نے اللہ پہ توکل کیا، تو یہ توکل کے بالکل خلاف ہے۔ وہ پیراشوٹ پہنے گا، چیک کرے گا، سارا کچھ ٹھیک کرے گا، پھر چھلانگ لگائے، تو یہ در حقیقت اس کا توکل ہے۔ تو اپنا بیسٹ کرنے کے بعد، ہاں، اپنی طرف سے ہر طرح ممکن کوشش کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جب آئے تو آپ نے پوچھا تمہاری اونٹنی کدھر ہے، تو اس نے کہا جی میں نے اللہ کے سہارے چھوڑ دیے توکل پہ۔ اب فرمایا یہ توکل نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ اپنی اونٹنی باندھو، پہلے باندھو، پھر اس کے بعد اللہ پہ چھوڑو۔ امان صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے فوت شدہ آبا و اجداد پر فخر کرنے والی قوموں کو باز آ جانا چاہیے، کیونکہ وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ وہ قومیں اللہ پاک کے نزدیک گندگی کے ان کیڑوں سے بھی حقیر ہو جائیں گی جو اپنی ناک سے گندگی کو کرویدتے ہیں۔ اللہ پاک نے تم سے جاہلیت کا تکبر اور اپنے آبا و اجداد پر فخر کرنا ختم فرما دیا ہے۔ اب آدمی متقی اور مومن ہوگا یا بدبخت اور بدکار۔ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔